मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चीफ जजेस साहिबान से सुप्रीम कोर्ट के कि इस वक्त मुल्क की ये ज़रूरत है कि इस फैसले को जल्दी करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ये कौम आगे बढ़ सके। कि मुझे पता है जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जितना उनके ऊपर प्रेशर नवाज शरीफ माफिया ने डाला होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो मेरी तरह के आदमी को 10 अरब से शुरू करवाने लगे हैं ऑफर, पता नहीं ऊपर कितनी देरी थी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कोई शक नहीं कि कई सियासतदान और रियासती इदारे इस फैसले के लिए रुक गए हैं, लेकिन क्या वाकई पूरा मुल्क रुक गया है? शायद नहीं, चूंकि एहतसाब के दरवाजे पर खटखटाते बड़ा अरसा हो गया है, लेकिन आज भी बहुत से मसाइल हल की आस में हैं। आज से तकरीबन 1 बरस कबल 8 अगस्त को क्वेटा के सिविल अस्पताल में खुदकुश हमले में 70 से जायद वकला जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, लेकिन ताहाल मुल्ज़मान कैफरे किरदार से दूर हैं, वो भी कोसों दूर। आज भी क्वेटा के DSG एतजाज़ गोराया ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि सानहे में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, एक ज़ेर हिरासत है जबकि 2 ताहाल फरार हैं। पंजाब में आज ही एक और गैरत के नाम पर कत्ल और पंजाब के हुक्म और पंचायत के हुक्म पर बदले में हवा की बेटी के साथ ज्यादती का फैसला भी फिर से सामने आया है। नए कवानीन के बावजूद ये वाकयात हमेशा से सामने आते रहे हैं। कसूर में भी बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। लाहौर में कलअदम तहरीके तालिबान ने एक बार फिर वार किया, लेकिन हुक्मरानों का दावा है कि पंजाब से दहशतगर्दों की पनाह गाहें साफ कर दी गई हैं। रवां बरस मार्च में वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने ऐवान को बताया था कि मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी के 2,64,712 मुकदमात अभी तक जो हैं वो सुने जा रहे हैं। इसके बावजूद हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अदालतें हैं। फाटा वालों का सोचिए, जो सदियों से अदालतों तक से महरूम हैं। एक उम्मीद की किरण दिखाई गई थी कि रवां बरस फाटा को कौमी धारे में, जबकि अदालतों की जो रिट है वो वहां पे कायम कर दी जाएगी, लेकिन वो बिल भी सियासत की भेंट चढ़ गया। नाजरीन, शायद मुल्क नहीं रुका हुआ और पनामा के फैसले का इंतजार नहीं कर रहा। मुल्क सांसें ले रहा है और अपने सियासतदानों से अपने मसाइल का हल मांग रहा है, और उस रियासत से मांग रहा है जो मुल्क में शुरू होने वाली एक नई एहतसाबी तहरीक में उलझी हुई है। आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इनके साथ शरीक हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब। आप एक सेनेट के अंदर न डर आवाज़ हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आज जो है किसी को कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है उनकी ये हड़ताल थी, क्या हतमी तौर पे ये हड़ताल ख़त्म हो गई है? और जो भी मामलात आपके उनके साथ बिगड़े हुए थे कि जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी कुछ कानूनों की, वो उसके ऊपर आपका मायदा हो गया उनके साथ? देखिए, हमारे कोई मामलात बिगड़े हुए नहीं थे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के कुछ खदशात थे, और जो एक बड़ा बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का जो हादसा हुआ था, उसके बाद से जिस तरह इम्प्लीमेंट किया गया जो गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है, तो उनके उस सारे प्रोसेस के बारे में बहुत से खदशात थे, और उसकी वजह से उन्होंने एक हड़ताल की कॉल दी थी। हमने उनको पहले ही बताया था कि इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बुनियादी चीज़ है सेफ्टी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई शक नहीं। वो कहते हैं कि यकदम आप नोटिफिकेशन ले आए जिसकी वजह से उनको हड़ताल करने पे मजबूर किया गया, और एक ही सुपरिटेंडेंट होता है जो उनको लाइसेंस जारी करता है, तो उनका आपके पास वो सिस्टम भी नहीं है, एक ही सुपरिटेंडेंट हर एक सूबे के अंदर, जिसके तहत आप अपनी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते। जी, मैं यही बता रहा था कि हमारा इन मामलात से ताल्लुक़ नहीं है। ओगरा नोटिफाई करता है जो रूल्स होते हैं, इसमें बहुत से मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई होते हैं। कुछ वो रूल्स हैं जो सूबों की जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होता है, जो एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है कि ये गाड़ी सड़क पे चल सकती है। उसके बाद एक एक्सप्लोसिव लाइसेंस होता है कि ये गाड़ी एक्सप्लोसिव मटीरियल फ्यूल भी कैरी कर सकती है।
وہ ان سب کو یہ جاری کرتے ہیں. اس وقت تقریباً 12,000 کے قریب 11,000 سے زیادہ 12,000 کے قریب ٹینکرز ہیں جو فیول کیری کرتے ہیں, اور یہ سب بڑی گاڑیاں ہیں. اس کے بعد یہ اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے. مگر ابھی بات چیت پھر آپ کی ان سے جاری ہے اس وقت؟ نہیں, ہڑتال ختم ہو چکی ہے اور جو خدشات تھے وہ دور ہو گئے ہیں. اور ایک جو بنیادی بات جو 2009 میں اوگرا نے کوئی نیا رول جاری نہیں ہوا تھا, 2009 میں اوگرا نے رول جاری کیے تھے, ان میں کچھ مشکلات ہیں, ان مشکلات کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا اور اسی طرح یہ جو ان کے خدشات تھے وہ دور ہو گئے. چلے شاہد صاحب, اس سے پہلے کہ میں بابر صاحب کی جانب جاؤں, آپ کا ریاکشن بھی چاہیے کہ آج خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مجھے بھی رشوت کی آفر کی تھی, اور اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو ہماری عدلیہ ہے جو اس وقت کیس جو ہے وہ ڈرافٹ کر رہی ہے اور اس کا فیصلہ اس نے دینا ہے, ان کے پر کتنا پتہ نہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ خان صاحب کو میں دیکھ سکوں. اکثر دن کو ٹی وی پر گزرتا ہے اور مختلف باتیں میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. طرح طرح کی باتیں ان کے زبان سے سننے میں آتی ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ نون لیگ نے ان کو رشوت آفر کی تھی تو بتا دیں کس نے کی تھی اور کتنی کی تھی, تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا قیمت خان صاحب کی لگائی گئی تھی. بابر صاحب, آج خان صاحب کا یہ کہہ دینا کہ عدالت کو جلد فیصلہ دے دینا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالت کے اوپر ایک طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور بار بار یہ کہنا کہ جی اگر مجھے رشوت انہوں نے دی تھی پاکستان مسلم لیگ نون, پھر آپ سوچئے کہ ان ججز کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا؟ دیکھیے عدالت میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عدالت خود بھی یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب فیصلہ کرے گی اور کب جلد کرنا چاہیے, لیکن عدالت خود بھی میرا خیال ہے کہ جلد فیصلہ کرے گی, کیونکہ تمام کاروبار مملکت جو ہے گورنمنٹ کا وہ اس وقت ٹھپ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ عدالت فیصلہ جلدی کر دے گی. یہ کہنا کہ دباؤ, تو مجھے کوئی علم نہیں ہے. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ عدالتوں پر دباؤ ہوگا تو پھر وہ کوئی ثبوت لے آئیں تو بہتر ہوگا. میں ریئلی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ججوں پر کتنا دباؤ ہے. البتہ یہ ضرور ہے, اس پر ہم نے بات بھی کی ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں یہ نہیں ہے کہ عدالت جو ہے ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب اس لحاظ سے خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ جب بھی ان کے مقدمات عدالت میں آئے ہیں عدالت کا رویہ جو تھا ان کے ساتھ نرم رہا ہے. اسی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو, ان کے ساتھ جو ہوا ہماری قیادت اس لحاظ سے بدقسمت تھی, اور میں کہوں گا پی ایم ایل این کی قیادت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے. ابھی بھی خوش قسمت ہے بابر صاحب؟ لگتا تو یہی ہے, وقت تو بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا نا, مطلب جلد وقت بدل جاتا ہے. چونکہ اب تک خوش قسمت ہی رہی ہے, کو آپ انٹرپولیٹ کریں تو شاید اب کے بار بھی خوش قسمت ہو, تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ عدالت پر کتنا کس کی طرف سے کیا دباؤ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب عدالتوں کے سامنے جب بھی ہوا ہے تو پی 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 کی قیادت کے مقابلے بہت زیادہ خوش نصیب نکلے ہیں. کامل علی آغا صاحب, ہم نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب کا کیس اور جہانگیر ترین صاحب کا کیس بھی سپریم کورٹ اس وقت سن رہی ہے. آپ نے ایک بیان دیا تھا سینٹ کے اندر اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو گفٹس دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بچے, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کالے دھن کو سفید کرنے کا. تو اب تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بچے ان کو گفٹس دے رہے تھے, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ تو جانچ پڑتال آپ کے دوستوں کی بھی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, ہمارے دوست ہوں یا مخالف ہوں, اب اگر احتساب شروع ہوا ہے تو میرے خیال میں سب کا ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں پچھلے 70 سال کے اندر عام آدمی نے کرپشن کی وجہ سے جتنا نقصان اٹھایا ہے اور جتنا وہ تکلیف میں رہا ہے, اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے اور جتنے پیسے یہ نظر آ رہے ہیں اس کرپشن کے, اور جس طریقے سے یہ گفٹ ہوتے ہیں, یہ جو آف شور کمپنیز کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا ہے, اسی کیس کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آف شور کمپنیز بھی شاید اسی مقصد کے لیے کھولی جاتی ہیں کہ وہاں پہ پیسہ پہنچایا جائے, پھر ان آف شور کمپنیز کے ذریعے گفٹ کیے جائے, اور ایک آف شور کمپنی سے 107 ارب روپیہ, یعنی یہ عجیب چیزیں ہیں, اور جہاں سے بھی مل رہا ہے سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اور جتنی بڑی بڑی پراپرٹیز جو ہیں وہاں پہ پرچیز کی جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تشویشناک ہے. اور میرے خیال میں اب جب یہ چیزیں کھل گئی ہیں تو اگر احتساب نہ ہوا تو
عام آدمی کا احساس محرومی جو ہے مزید بڑھے گا اور یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ اگر یہ سلسلہ رکا. اور یہ جو بات یہ کرتے ہیں کہ جی عدالت جو ہے وہ جلدی فیصلہ کر دے, بالکل جلدی فیصلہ کرے گی, وہ بھی اسی قوم کے افراد ہیں اور ان کو احساس ضرور ہوگا کہ پوری مملکت کا کاروبار جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ تکلیف اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. چونکہ بابر صاحب یہاں پہ سب سے سینئر سیاستدان ہیں, بابر صاحب آپ سے پوچھوں گی, آپ نے تو اپنی زندگی میں بڑا احتساب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جنرلوں کا احتساب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس میں بھی احتساب ہو رہا ہے, پہلی دفعہ تو نہیں مگر بہرحال کورٹس کے اندر اب احتساب ہو رہا ہے. تو کیا یہ سیاستدانوں تک ہی رکے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی قوت ہم میں آ گئی ہے کہ سیاستدانوں سے آگے جائے گا؟ دیکھیں, ہمارا جو المیہ ہے احتساب کا پاکستان میں وہ یہ ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ نہیں رہا اور کچھ سیکرڈ کاؤز مقدس گائے احتساب سے ہمیشہ بالا تر رہی ہیں, اور جب تک آپ احتساب میں مقدس گائے کا تصور ختم نہیں کرو گے احتساب کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. ہم نے تو میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا سینٹ میں, اپنی طرف سے میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پر چونکہ اتنے الزامات لگ گئے ہیں, قانونی طور پر آپ بے شک آپ کے پورے استعفے کا مطالبہ نہیں بنتا لیکن اخلاقی طور پر بنتا ہے. تو اگر آپ اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں اور آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ چونکہ سارا ہنگامہ احتساب کی وجہ سے ہے تو میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اکاؤنٹیبلٹی لاء کے لیے, جس میں سینٹ بھی ہے, قومی اسمبلی بھی ہے, تمام سیاسی جماعتیں ہیں, میں نے کہا جی آپ اعلان کر دیں کہ میں اس پارٹی کے اندر PMLN کے جو نمائندے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جو نیا قانون بنا رہے ہو اس میں یہ اکراس دا بورڈ ہوگا, جرنیل بھی ہوں گے, جج بھی ہوں گے, سب ہوں گے. چیئرمین سینٹ نے بھی خط لکھا اسی پارلیمانی کمیٹی کو, سینٹ کے اندر یہ آواز بھی اٹھی ہے, یہ اپنا کامل آغا صاحب بیٹھے انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا, اب جس صورتحال میں جو چیز جا رہی ہے اس وقت ایک بار پھر سیاستدانوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, ریئلی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, میاں نواز شریف صاحب کا بھی ہو اور سب کا ہو, لیکن جس انداز میں یہ چیز جا رہی ہے ایک بار پھر جو اصل مقصد ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا, سیکرڈ کاؤز کے تصور کو ختم کرنے کا, وہ ہماری نظروں سے پھر اوجھل ہو رہا ہے. ایک موقع اب بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کو اکراس دا بورڈ بناؤ, لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ مورل ہائی گراؤنڈ پر کھڑے ہو اور آپ استعفیٰ دے دو اور آپ کہو کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, پارلیمان کو بچا رہا ہوں. ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو چیز ہم پارلیمان دے جانا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے اور پارلیمان ایک دفعہ پھر ویک ہو گئی ہے. اور یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو غیر جمہوری قوتیں زیادہ طاقتور ہو جائیں گی, پارلیمان انڈرمائن ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ پیناما لیکس کا کیس پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے حل کیا جائے. ڈونٹ گو مگر بار بار بابر صاحب آپ نے صحیح فرمایا, بار بار سیاستدانوں نے یہ غلطی کی ہے مگر اب غلطی سدھارنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے. یہ سوال ہم رکھیں گے شاہد صاحب کے سامنے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کہ بابر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک موقع ابھی بھی ہے کہ درست ہو جائے معاملات, اگر میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ چلے میں سائٹ پہ ہو جاتا ہوں اور ایک ایسا ہم لا لے کے آتے ہیں جس کے تحت جنرل بھی اور جج بھی وہ بھی احتساب کی زد میں آتے ہیں. فی الحال ہمارے پاس اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے. جو جنرل ہے وہ اپنا احتساب خود کرتے ہیں اور ججز اپنا احتساب خود کرتے ہیں. کیا وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک موقع ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ججوں یا جنرلوں کی بات نہیں ہے. ایک احتساب کا قانون جسے نیب کہتے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, اس کا نام مشرف تھا, اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سیاستدانوں کو دبایا جائے, توڑا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کر کے میں ایک جماعت بناؤں اور میں اقتدار میں رہوں. اس لاء کا صرف یہ مقصد تھا. اور وہ لاء جو ہے وہ پرورژن آف جسٹس ہے, کیونکہ جسٹس کا بنیادی اصول ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. نیب کا لاء ہے کہ آئی ہیو ایکیوزڈ یو, ناؤ یو پروو یور سیلف انوسینٹ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ بھی 5 سال پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی, ہم نے بھی 4 سال گزار دیے, لیکن ہم نے اس قانون کو ختم نہیں کیا.
مگر وہ کہتے ہیں کہ جو 62-63 کا بھی مسئلہ ہے نا وہ بھی آپ لوگوں نے ختم نہیں آپ کر پائے، چونکہ وہ آپ کے پاس ایک چانس تھا ختم کرنے کا، مگر اس کے اوپر مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں ختم کریں گے، آپ بھی مان گئے۔ دیکھیں 62-63 جو ہے یہ آئین کا حصہ ہے، یہ قانون میں نہیں آئین ہے، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی اوریجنل آئین اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں۔ ہم ہر پٹیشن میں 62-63 لے کے آ جاتے ہیں، کوئی آدمی تقریر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں اس نے غلط بیانی کی ہے، اس میں 62-63 لگا دو۔ مطلب مقصد یہ نہیں تھا، آپ اس وقت دیکھیں جو انٹینٹ تھی وہ بھی ایک عامر کا قانون ہے، اس نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو پٹیشنز ہوئی ہیں ایم این ایز کے خلاف یا ممبرز آف پروونشل اسمبلیز کے خلاف یا سینیٹرز کے خلاف، وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ انہوں نے اثاثے میں یہ چیز ڈکلیئر نہیں کی، اور یہ قانون بڑا واضح ہے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اقامہ جو ہے وہ لیتے دبئی کا؟ دیکھیں اقامہ لینا کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں گناہ تو نہیں ہے، مگر ضرورت کیا میں شروع کرتا ہوں، وزیر اعظم ہے نا، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ میں اگر مجھے آپ موقع دے دیں ضرور۔ پہلی بات ہے نہ گناہ ہے نہ غیر قانونی ہے، ایک ریزیڈنٹ ویزا ہے، انہوں نے ریزیڈنٹ ویزا لیا جب وہ اس ملک میں نہیں تھے، وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے ریزیڈنٹ ویزا لیا۔ نہیں 2014 میں کینسل ہوا ہے نا، تب تو وزیر اعظم تھے۔ دیکھیں وہ جب جاری ہوتا ہے وہ شاید 2005 یا 2006 میں جاری ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں کے پاس یہ ہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہیں کیونکہ آسانی رہتی ہے ورنہ ٹریول کرنے میں۔ تو وہ ویسے وزیر اعظم کو نہ آنے دیں دبئی؟ میں بتا رہا ہوں وزیر اعظم نہیں تھے نا، اچھا وزیر اعظم کو تو ضرورت نہیں نا ویزا کی، وزیر اعظم دبئی جاتا ہے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ویزا رکھنا کسی طرح بھی نہ 62-63 میں آتا ہے، نہ وہ ریپرزنٹیٹو پیپل ایکٹ میں آتا ہے، نہ وہ اثاثے چھپانے والی بات ہے، تو اس کو ایشو بنانے کی کیا بات ہے؟ چلیں کامل علی آغا صاحب، آپ کے دوستوں نے ایک ایشو بنایا ہے یا آپ کی پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ جی وزیر اعظم کے پاس ایک اقامہ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے ہی نہیں، تو اس کا آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ دیکھیں منازع، ایک تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا اور وہ کسی دوسرے ملک کا اقامہ بھی حاصل کرے اور وہاں پہ امپلائمنٹ حاصل کرے اور وہاں پہ کوئی اس کا انٹرسٹ ہو تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہو گیا نا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقامہ لینا، یہ آج بات کی جاتی ہے کہ یہ جرم نہیں ہے، قابل تعزیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن اس کو ڈکلیئر کرنا اور نہ کرنا اس پہ تو ظاہر ہے تعزیر قابل تعزیر ہو جائے گا۔ اگر ڈکلیئر نہیں کریں گے تو قابل تعزیر ہو جائے گا۔ ایک مالی منفعت کی بات ہے، ایک خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا، دونوں نے ڈکلیئر کیا۔ یہ اٹس اے کویسچن۔ ابھی میاں نواز شریف صاحب نے 2 سیٹوں سے الیکشن لڑا تھا۔ آج کی انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ پاسپورٹ کی کاپی لگائی تھی، دوسری جگہ پہ پاسپورٹ کی کاپی نہیں لگائی، اور جو متعلقہ وہ کالم تھا اس کے اندر مینشن نہیں کیا ہوا۔ ٹھیک، تو اگر مینشن نہیں کیا تو پاسپورٹ کی کاپی لگائی بھی ہو تو وہ ڈکلیریشن نہیں بنتی۔ یہ بہرحال آرگویبل ہے، وہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اب تو کورٹ کے سامنے سارے معاملات ہیں، مگر بابر صاحب دیکھیں اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ ایویڈنس جو انہوں نے دی ہے، پرووائڈ کی ہے، یہ آرگومنٹس ختم ہونے کے بعد اور ڈیسیژن جو ہے وہ ریزرو ہونے کے بعد انہوں نے جمع کروائی ہے، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ وہ قابل قبول ہے۔ چلے وہ تو عدالت کرے گی، مگر وہ ان کا موقف میرا خیال میں یہی ہے کہ پہلے سے جمع کرائے ہوئے تھے۔ میں ایک گزارش کر دوں، سینیٹر صاحب بھی جمع کراتے رہے ہیں، فرد اللہ بابر صاحب بھی کراتے، میں بھی کراتا رہا ہوں، اس میں کوئی پروویژن ویزوں کی نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو بتائیں کہ میرے پاس کتنے ویزے ہیں، ایسی کوئی پروویژن وہاں نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی ایسی پروویژن ہے کہ آپ یہ بتائیں میں کون سی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں۔ وہ وہاں بات صرف اثاثوں کی، قرضوں کی
اور جو آپ کی باقی جو انکم ہے اس کے بارے میں بات پوچھی جاتی ہے۔ بابر صاحب، بات یہ ہے کہ اثاثوں قرضوں تک تو بات آ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی یہ بات آ گئی ہے، سپریم کورٹ میں ہم سب بتا چکے ہیں کہ یہ کیس چل رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ معاملہ مجھے کہیں اور جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور آج سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی، اس نے نادرا کو کہا، بلکہ ڈائریکشن دی، اور نادرا کو کہا کہ جو بھی ابسکانڈرز ہیں کورٹ سے، ان کے جتنے بھی CNIC نمبرز ہیں وہ کینسل کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدالت میں آ کے عدالت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں پہ گارڈینز ہیں آف دا عدالت، وہ بھی ہماری خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ اگر PMLN پھنس رہی ہے تو PTI بھی ساتھ ساتھ پھنس رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بار پھر جو ہے سیاستدان شاید دھوکے میں آ رہے ہیں، اور یہ جس طرح سے ہو رہا ہے، اگر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اس کے بعد عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے تھے، معاملہ یہاں نہیں رکے گا، یہ معاملہ اور بھی آگے جائے گا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ کا تجربہ ہے سیاست کا؟ میں واضح طور پر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ شاید معاملہ یہاں نہ رکے اور اس سے آگے بھی بڑھ جائے، اس لیے نیشنل گورنمنٹ دیکھتے ہیں یہ افواہ بڑی چلی ہے کہ شاید نیشنل گورنمنٹ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیشنل گورنمنٹ آ جائے اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ بھی کہیں رول بیک نہ ہو جائے۔ یہ کوئی بھی بعید نہیں ہے اس ملک میں، 18ویں ترمیم کے بارے میں سپریم کورٹ کا ابھی فائنل ورڈکٹ نہیں آیا، تو اینی تھنگ از پاسبل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، سیاستدان جو ہے پہلے بھی دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اس وقت جو کیس چل رہا ہے، میں تو نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کر سکتا، جو سامنے آیا ہے وہ اتنا واضح ہے، از فلوٹنگ آن دا سرفیس آف ریکارڈ۔ وہ اگر چلے جاتے پارلیمان کو وہ بالادست کر دیتے۔ اس وقت پارلیمان جو ہے غیر جمہوری قوتوں کے بالکل تھم کے انڈر آ گیا ہے۔ اگر وہ استعفیٰ دے، اور اب بھی ٹائم ہے، ابھی خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اس کا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا قانون نہ PPP کر سکی نہ ہم کر سکے، بالکل درست کہا ہے، لیکن اب تو ایک موقع تو ہے نا، ایک پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے، حامد زاہد صاحب جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس کے ممبران ہیں، تو کیا یہ مگر اب تو شکی نگاہ سے دیکھیں گے نا لوگ، اگر آپ وہاں پہ ترمیم لے کے آئے؟ نہیں، شکی نگاہ سے بالکل، ابھی یہ ڈسکشن وہاں ہو رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ کیسے کریں، ابھی یہی فیصلہ وہاں باقی ہے۔ اگر اس وقت میاں صاحب اعلان کریں گے اور خود استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے، لوگ یہ کہیں گے یہ اب اکاؤنٹیبلٹی کو یوں بنا کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر میاں صاحب چلے جائیں اور کہیں کہ جی سارا معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، لیٹ اس میک اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، میں یہ جا رہا ہوں، میں خود کہے بار بار کہ جی میں مجرم نہیں ہوں، عدالت فیصلہ کر لے، میں جا رہا ہوں لیکن اکاؤنٹیبلٹی کو اکراس دا بورڈ کر رہا ہوں، تو کون اس کی مخالفت کرے گا؟ کون سیاسی جماعت، کون دوسرے ادارے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ صحیح کہا ماور صاحب، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کم از کم ان کے وزراء کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ میں تو فی الحال استعفیٰ نہیں دوں گا، تو کس صورتحال کی طرف ہماری جو قوم ہے وہ جاری ہے؟ اور آپ سے بھی میں پوچھوں گی کہ آپ بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بل لے کے آئے تھے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا کہ ہم ججز اور جنرلوں کو جو ہے وہ احتساب کے دائرے میں لائیں گے، وہ کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ وہ میں آپ سے پوچھوں گی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہد صاحب یہ بتائیے کہ جس بھی کا نام آتا ہے کہ جی وزیر اعظم کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا اقامہ نکل آتا ہے، ایک طریقے سے اب جو ہے اقامے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کنسپریسی ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے خلاف، تو پاکستان تحریک انصاف تو صرف کنسپریسی میں نہیں ہے نا، اور بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں؟ میں بالکل کنسپریسی کی بات نہیں کروں گا، میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے کہ جس آدمی کا کو آتا ہے کہ اس کو کوئی پوزیشن ملنے لگی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے، اقامہ آگے کر دیا جاتا ہے، کسی کا ویزا آگے کر دیا جاتا ہے، کسی پر کوئی اور الزام لگ جاتا ہے۔ مگر شاہد صاحب دیکھیے، جس طرح کہ بابر صاحب صرف کہہ رہے تھے نا، جو بریک سے پہلے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب واقعی میں اکاؤنٹیبلٹی احتساب کی بات کرتے ہیں اور واقعی میں سب چاہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی احتساب ایک دفعہ ہو جائے، تو وہ پھر اپنا عہدہ چھوڑیں اور احتساب کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کو زیادہ مضبوط کریں۔ اب آپ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے، اگر یہ سچویشن آتی ہے کہ اس وقت کورٹ ان کو نااہل نہیں کرتی، بیسٹ کیس سیناریو، مگر نیب کے اندر ریفرنسز کھل جاتے ہیں جس کا لگ رہا ہے کہ وہ ہونے والا ہے، تو ایک ملک کا وزیر اعظم نیب میں پیش ہوئے گا کہ اس ملک کو چلائے گا؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے ہائپوتھیٹیکل سوال ہے، These are the options in front of the Supreme Court. If you ask me, I don't think so. What are the options? The option only is to disqualify or to reject the petition. ایک
پٹیشن تھی ایک MNA کے خلاف کہ آپ نے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے. افتخار سپریم کورٹ کے سامنے فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے اثاثے جو ثبوت آیا کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اثاثے نہیں ڈکلیئر ہوئے؟ اگر ثابت ہو گیا they have to disqualify. اگر ثابت نہیں ہوا they have to dismiss the petition. یہ ساری بات ہے. اس پارلیمنٹیرین کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا تھا, وہ پھر سے الیکشن لڑ کے آئے اور جیت گئے تھے, آپ کے اپنے ہی تھے نا. جی بالکل, وہ تو بھی ایک چوائس ہے نا. ڈی سیٹ کیا تھا جی, he was disqualified نا, یعنی ڈی سیٹ کر دیا. یہ چوائسز ہیں ان کے پاس کہ ڈی سیٹ کریں, ڈسکوالیفائی کریں, 5 سال کا جو بھی کریں. اب کوشچن ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اکاؤنٹیبلٹی کے پاکستان میں صرف ایک جو پروفیشن سمجھیں, جو بھی آپ سمجھیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ ہے پارلیمنٹیرینز, جو ہر سال اثاثے بھی جمع کراتے ہیں, جن کی ٹیکس ڈائریکٹری بھی چھپتی ہے, جو ہر 5 سال بعد عوام کی عدالت میں بھی جاتے ہیں, اور جو اکاؤنٹیبلٹی وہاں ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی, اور جن کے خلاف ہر پٹیشنز بھی ہوتی ہیں جو عدالتوں اور اخباروں اور ٹی وی شوز کی زینت بنتی ہیں. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اب سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو اختیارات ہیں, وہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کے اثاثے کیا ہیں, آپ بتائیں آپ نے اثاثے کیسے بنائے, آپ یہ بتائیں آپ کی انکم کیا ہے. اور میں اس بات کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں پروپوننٹ ہوں کہ سیاستدانوں کو احتساب گھر سے شروع کرنا ہے, اور گھر سے. آپ دوسروں کو, جیسے میرے بزرگ فرد اللہ بابر صاحب ہمیشہ سیکریٹ کاؤ سے شروع کرتے ہیں, میں گھر سے شروع کرتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں جنہوں نے والنٹیرلی اس ملک کی لیڈرشپ سنبھالی ہے, ان کو اپنے اثاثے, اپنا لائف سٹائل, اپنے سورسز آف انکم, یہ ان کو جسٹیفائی کرنے پڑیں گے. اچھا, اب مجھے اجازت دیجیے کامل علی آغا صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آج کل الیکشن کروڑوں کے اندر لڑا جاتا ہے. نیشنل اسمبلی الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق نیشنل اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ 15 لاکھ صرف خرچ کر سکتا ہے, پروونشل اسمبلی کا صرف 10 لاکھ خرچ کر سکتا ہے. تو جہاں آپ کروڑوں لگا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں گھر سے شروع ہونی چاہیے, تو سر یہ آپ لوگوں کے جو ایک تقاضے ہیں جو آپ نے لگائے ہیں, کیا وہ ریئلسٹک ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں ہے, سارا جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل درست کہتی ہیں. کروڑوں بھی کتنے کروڑ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جتنے وہ لگاتا ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسی سچائی ہے کہ اس کو کوئی ریکارڈ کے اوپر لانے کے لیے تیار, بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی نہیں لکھتا, اور یہ سارا کا سارا جھوٹ لکھا جاتا ہے اور سب کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ ہے. آپ کے لاز اور ریگولیشنز ہی غلط ہے نا, پھر آپ اپنے لاز اور ریگولیشنز کو ٹھیک کریں. جی میں کہتا ہوں یہ ساری اصلاحات آنی چاہیے. تو کیوں نہیں آئی سر؟ آپ کی بھی تو گورنمنٹ رہی نا, پی ایم ایل کیو کی بھی تو گورنمنٹ رہی مشرف کے تحت, یہ تو وہ تو آئے تھے اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ. اب اصلاحات کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے سربراہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور اس کی جو سب کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں زاہد عامر صاحب ہے, اور ابھی تک وہ یہ روزانہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ فائنلائز ہو گئے ہیں, لیکن سامنے نہیں آ رہے وہ کیا ہیں. ان کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر آنے چاہیے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, سجیشنز عام جو ممبر ہیں وہ بھی اس کے اندر اس کا جائزہ لیں, لیکن قطعی طور پہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور عین وقت پہ اس کو نکالا جائے گا, اور اسی طریقے سے جیسے 18ویں ترمیم کا کیا تھا کہ وہ ڈیبیٹ کی ہی نہیں گئی اس کے اوپر, وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی نہیں اور اس کی منظوری ہو گئی. بابر صاحب, بہت سارے ایسے بلز تھے جو پارلیمنٹ میں آپ لے کے آئے تھے, مگر ان کا کچھ بھی نہیں بنا. مجھے یاد ہے آپ پرائیویٹ ممبر بل لے کے آئے تھے 2012 کے اندر, اور آپ نے کہا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو پارلیمنٹ اور ان کو پرائم منسٹر کو جواب دہ ہونا ہوگا. اس بل کا کیا بنا؟ وہ بل تو ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی تھی, انہوں نے اپنا ایک بل بنایا اسی موضوع پر. وہ بل نہ صرف اکراس دا بورڈ پاس ہوا, سینٹ کے اندر گیا, وہ رپورٹ سینٹ نے اڈاپٹ کر دی, اور ابھی حال ہی میں سینٹ کے چیئرمین نے پورے سینٹ کو کمیٹی آف دا ہول میں تبدیل کر کے سسپینسو جسٹس کے اوپر ایک میٹنگ بلائی, اور اس کمیٹی آف دا ہول نے یہ فیصلہ کیا, یہ کہا کہ دیکھو سب سے زیادہ جس کو انصاف کی ضرورت ہے, جس کو نہ سپیڈی ملتا ہے نہ ایکسپینسو ملتا ہے, وہ ہے لاپتہ افراد.
تو چنانچہ لاپتہ پٹیشنر بھی ہے جو اب یہ ہوا کہ جب سینٹ کی کمیٹی، سینٹ نے خود کہا کہ جی وہ جو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے، جو میرا نہیں تھا، سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ارشاد تھی 6، ان کو حکومت کے پاس بھیجا جائے، حکومت سے کہا جائے کہ وہ 60 دن کے اندر یہ بتائے کہ کیا وہ ان پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرنا چاہتی، وجوہات بیان کر کے سینٹ میں آ جائے، اور اگر 60 دن کے اندر وہ نہیں آئی تو پھر یہ سینٹ خود اپنا ایک بل بحیثیت پرائیویٹ ممبر بل کے لے آئے گی۔ تو چنانچہ میں نے ویسے سینٹ میں اب یہ کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم کو یہ کہنا کہ سیکیورٹی کے ادارے ذمہ دار ہیں یا حکومت ذمہ دار افراد کا، میں نے کہا کہ اب میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، چونکہ سینٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر حکومت اس کو آگے نہیں بڑھاتی، خود آگے اس پر کام کرے گی۔ میں نے کہا اب یہ سینٹ کا کام ہے کہ سینٹ خود اب اس کو دیکھ لے، سینٹ نے کیا کرنا ہے۔ اگر سینٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی سفارشات کی تھیں آپ اس میں، تو سینٹ اکراس دا بورڈ آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار ہیں فار ناٹ ٹیکنگ دس اپ؟ آئی تھنک سینٹ میں جو 104 ممبران ہیں جنہوں نے متفقہ طور پر یہ سفارشات دی تھیں، اب وہ جو سفارشات ہیں وہ اب سینٹ ہی کی ذمہ داری، میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ وہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر یہ بتائیے بابر صاحب، دیکھیں فاٹا ریفارمز بل کی بھی بڑی بات، اس کے اوپر بہت سارا کام کیا، تو کیا ہوا اس کا بھی؟ میں تو یہ کہوں گا منیزے کے فاٹا پہ گورنمنٹ نے اعلان کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے بغیر دو کے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس پر کچھ تحفظات تو ہیں لیکن اس سے ویری پازیٹیو پیش رفت ہے اور اس کو جلدی کرو۔ جب حکومت بل لے آئی تو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ شاید حکومت مخلص نہیں ہے، کیونکہ جو دو جماعتیں تھیں وہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب والی اور رئیس صاحب والی، انہوں نے جب مخالفت کی تو انہوں نے بھی پہلے نہیں مخالفت تو حکومت نے کہا اس وقت کی جب بل آ گیا، حکومت نے کہا کہ جی اب اس سیشن میں اس پر بحث نہیں ہوگی۔ اس سیشن میں ان کو باقاعدہ بل لانا تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھایا جائے، وہ بل نہیں لائے۔ میں سمجھتا ہوں منیزے کہ ہوا یہ ہے کہ ان دو سیاسی جماعتوں نے پاناما کیس میں حکومت کی حمایت کی ہے اور انہوں نے جب مخالفت کی تو میں سمجھتا ہوں جی کہ پاناما کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ فاٹا ریفارم بل، حقیقت یہ ہے میں سمجھتا ہوں پاناما پیپرز کا نقصان قبائلی عوام کو پتہ نہیں ہے، لیکن پاناما میں جو کچھ ہوا اس کا براہ راست نقصان قبائلی علاقوں کو ہوا۔ بہت اہم بات کی ہے آپ نے I tell you honestly I believe کہ یہ نقصان ان کو ہوا۔ متفق ہیں ان کی بات سے؟ اور بڑی فیسینیشن سے سن رہا ہوں جی۔ نہیں کیوں آپ فیسینیشن سے سن رہے ہیں؟ بات تو ان کی صحیح ہے، بات کیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اچک زئی صاحب نے آپ کی حمایت تو کی ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا، لیکن اس کا پاناما سے کیا تعلق ہوا؟ پاناما سے یہ تعلق ہوا، میں آپ کو بتاؤں جی کیا تعلق ہوا کہ یہ پاناما بالکل یعنی عروج پہ تھا، جوبن پہ تھا یہ پاناما کا، اور اس وقت یہ خبر آئی تھی فاٹا ریفارمز کی، اس وقت ان دو سیاسی جماعتوں نے خود جا کے پرائم منسٹر سے کہا کہ جی ابھی یہ نہ کریں، ان کی اپنی وجوہات تھیں وٹ ایور، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے۔ اب پاناما کا ایک کیس تھا اور ایک یہ تھا فاٹا ریفارمز کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بڑا ہی عظیم بہت بڑا خوفناک باٹر کہ جناب میں فاٹا کو فی الحال چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاناما کے اوپر یہ دونوں سیاسی جماعتیں حکومت اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سمبولیکلی بجٹ کی تقریر میں آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ ہم نے اصلاحات کا اعلان کیا ہے، ٹوکن ہم 50 کروڑ رکھتے ہیں، ٹوکن ہم 1 ارب رکھتے ہیں یا 10 روپے رکھتے ہیں۔ بجٹ کی تقریر میں کہیں بھی فاٹا اصلاحات کا ذکر بالکل، اور اس کے لیے فنڈنگ بھی نہیں۔ آپ ان سے متفق ہیں؟ جلدی سے کامل صاحب بتا دیجئے، پھر میں ان سے رسپانس چاہوں گی۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اجلاس بھی اسی نیشنل اسمبلی کا اجلاس اسی بل کے لیے بلایا گیا، فاٹا ریفارم کے لیے بلایا گیا، بل پیش ایجنڈے پہ موجود تھا، لیکن آنن فانن میاں صاحب بیرون ملک تھے، تو مولانا نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ اس کو نہ اس وقت کیا جائے، فون کر کے، اور اس کو روک دیا گیا، اور پھر اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بیان کی۔ مجھے لگتا ہے کہ بابر صاحب درست
فرما رہے ہیں کیونکہ بجٹ کے اندر بھی کوئی اس کے اندر ایلوکیشن دیکھیے ایلوکیشن اس لیے میرے خیال میں اس کا تو جواب دے دیں نیت میں کوئی فرق لگتا ہے. نیت میں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں تو باقی میں کوئی ایلوکیشن نہیں تھی شاید صاحب. سازش پروو ہوگی نا, ختم ہو گئی بات. آپ اس طرح ہنس کے تو نہیں کہہ سکتے. آپ نے الزام لگا دیا سازش کا, اب میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. آپ کا کوئی تو کیونکہ رسپانس ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ نے سازش کا الزام لگایا, میں استعفیٰ دے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے سازش کا الزام لگایا. دیکھیں بات یہ ہے, 5 سال یہ بھی رہے حکومت میں, 18ویں ترمیم بھی ہوئی, انہوں نے فاٹا کی کبھی بات نہیں کی. 18 ترمیم ڈال دیتے فاٹا کی بات, ہم نے آ کے اس پہ کام کیا. سرتاج عزیز صاحب نے جتنی محنت کی اس عمر میں وہ ایک ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں, اور ان کا بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں پورے فاٹا پر اور خیبر پختونخوا پر کہ ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا. جو کمیٹی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرتاج عزیز صاحب نے خود بخود بنا دیے, رابطہ ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا. اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں, اس کی پکٹوریل ہسٹری موجود ہے, اس کی پوری کتاب چھپی ہوئی ہے, جو لوگ ان جرگوں میں آئے ان کے نام موجود ہیں. میں آپ اجازت دیں, ایشو یہ ہے کہ فاٹا کے اپنے ممبران جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کچھ باتوں پر, جس کی وجہ سے یہ بل ابھی تک رکا ہوا ہے. جیسے ہی کنسنسس کریٹ ہوتا ہے پاس ہو جائے گا. ایک کلیریفائی کر دوں کہ عباسی صاحب نے کہا کہ ہم نے کیا کیا. پہلی بار ایف سی آر میں ترمیم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی. 105 سال سے بند دروازہ پہلی بار کھولا گیا ایوان صدر میں جب زرداری صاحب صدر تھے. پہلی بار پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ایکسٹینڈ ہوا فاٹا کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہوگی کہ وہاں جلد سے جلوس کریں. بابر صاحب میرا وقت بالکل ختم ہو گیا, آئی ایم سو سوری, مگر وہ بات آپ نے کر دی کہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری چیزیں آئی تھیں. کامل صاحب, بابر صاحب, شاہد صاحب, بہت بہت شکریہ میرے اس پروگرام میں آنے کا. تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر صاحب سمجھتے ہیں کہ پینما کیس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں جو ہونے جا رہی تھیں, جس کی وجہ سے فاٹا ریفارم بل نے ایک بہت بڑی تبدیلی لانی تھی, نہ ہی کہ صرف فاٹا کے لوگوں کے اوپر مگر ملک بھر کے اوپر. آپ سب کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کا شکار ہیں ہم سب, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو فاٹا ہے وہ مین سٹریم ہو تاکہ وہاں پہ جو ایک ناسور ہے دہشت گردی کا وہ بھی ختم ہو. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.